अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 6 जमादिल अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में फूड सिक्योरिटी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने छापेमार कार्रवाई की, जबकि खुफिया एजेंसियां भी सरगर्म हो गई है। वो इस बात की जांच कर रही है कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले इदारे अपनी कमाई को कहीं सेमी और पीएफआई जैसी मुबैना दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब हलाल सर्टिफिकेट रखने वाले प्रोडक्ट को दहशतगर्दों की सिमत जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फूड सिक्योरिटी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीमों ने लखनऊ समेत मुख्तलिफ अजला में शॉपिंग मॉल्स में छापा मार कर वहां मौजूद मसनूआत की जांच की। जानकारों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान टीमों को शॉपिंग मॉल्स में हलाल सर्टिफाइड मसनूआत नहीं मिली। इस दौरान लखनऊ में सहारा मॉल, लुलु मॉल और फिनिक्स मॉल को निशाना बनाया गया, जबकि कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल, बरेली में रिलायंस रिटेल शॉप, मेगा मार्ट वगैरह पर छापा मारा गया। उधर पुलिस की साइबर सेल और LIU ने भी इन कंपनियों के काम और फंडिंग की तहकीकात तेज कर दी है, जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती थी। जराये के मुताबिक PFI और सेमी से इन कंपनियों के रवाबित और आमदनी के जराये तलाश किए जा रहे हैं। रियासती असेंबलियों के पास करदा बिलों को मंजूरी देने या मुस्तरद करने के बजाय बरसों ज़ेर इल्तवा रखने पर तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा। जबकि इसी तरह की एक और पिटीशन पर कोर्ट ने केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मरकज की मोदी हुकूमत को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु में तवील अरसे तक 10 बिलों को ज़ेर इल्तवा रखने के बाद जब रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो गवर्नर ने इन बिलों को मुस्तरद करके असेंबली को वापस भेज दिया। असेंबली ने दोबारा बिलों को मंजूर करके फिर गवर्नर के पास दस्तखत के लिए भेजा है। सुप्रीम कोर्ट को इससे आगाह किया गया, जिसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी, मगर गवर्नर की सख्त सरजनिश की। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सुरंग का एक हिस्सा धंस जाने की वजह से 41 मजदूरों के फंस जाने का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इस पर फौरी सुनवाई करते हुए रियासती हुकूमत से 48 घंटों में जवाब मांगा है। उधर जाए वकूफ पर मुतासिर मजदूरों को निकालने की कोशिशें आज मंगल को 90वें दिन भी जारी है। गैर मुल्की माहिरीन की टीम भी उत्तरकाशी पहुंच गई है, जिसने मजदूरों को निकालने के ऑपरेशन के ताल्लुक से पुरुम्मीद बातें की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जिसका दफ्तर बचाव काम पर नजर रखे हुए हैं, उन्होंने वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को फोन करके हिदायत दी है कि फंसे हुए मजदूरों के हौसले बुलंद रखने की कोशिश की जाए। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियों के साथ ही सियासी हमले और जवाबी हमले भी तेज हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों के लिए जहां कांग्रेस की रियासती हुकूमत को निशाना बनाया, वहीं वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इसके लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अवाम को UPA का दौर याद दिलाते हुए कहा कि लोग जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में किसने इजाफा किया। अशोक गहलोत ने मरकजी हुकूमत और इसकी इंतकामी कार्रवाइयों पर तंज करते हुए कहा कि अगर इनके पास ED है तो हमारे पास अवाम के लिए जमानतें हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गहलोत हुकूमत पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए तनकीद करते हुए कहा कि राजस्थान के पड़ोस में BJP की हुकूमत है, जहां पेट्रोल 97 रुपये फी लीटर है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत ज़्यादा कीमतों पर पेट्रोल फरोख्त कर रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत 1 लीटर के पीछे 12 से 13 रुपये ज़्यादा ले रही है। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि यह जायद रकम आखिर किसकी तिजोरी में जा रही है। इस सवाल का जवाब भी खुद ही देते हुए कहा कि ऐसा कांग्रेस की लूट की वजह से हो रहा है, जबकि BJP की तमाम रियासतों में पेट्रोल सस्ते दामों में मिल रहे हैं। इक़्तिदार में आने की सूरत में रियासत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नज़रसारी करने का वादा करते हुए मोदी ने कहा कि मैं ज़मानत देता हूं कि BJP की हुकूमत बनने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नज़रसानी की जाएगी। इससे गरीब तबके की मदद होगी और लोगों को राहत मिलेगी। अशोक गहलोत ने वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि राजस्थान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा होने के आदाद शुमार गलत है। ICC वर्ल्ड कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ड्रेसिंग रूम पहुंचकर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ड्रेसिंग रूम पहुंचकर मायूस खिलाड़ियों का दुख दर्द शेयर किया और इनका हौसला बढ़ाया। इस हवाले से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ की तस्वीर शेयर की है। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि प्यारी टीम इंडिया, वर्ल्ड कप में आपका टैलेंट और अज़्म काबिल ज़िक्र था। आपने तमाम मैच बड़े जज्बे से खेले और मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया।
ہم آج اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آسٹریلیا کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ آسٹریلیا کو ورلڈ کپ میں شاندار فتح پر مبارکباد۔ پورے ٹورنامنٹ میں ان کی کارکردگی قابل ستائش رہی، جس کا اختتام شاندار فتح کے ساتھ ہوا۔ ہندوستانی کرکٹر محمد شامی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹویٹ کیا کہ بدقسمتی سے کل ہمارا دن نہیں تھا۔ میں تمام ہندوستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں ٹیم اور میری حمایت کی۔ ڈریسنگ روم میں آنے اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میں وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی تصویر شیئر کی جس میں محمد شامی وزیر اعظم کے گلے لگے بتائے گئے۔ دہلی میں گو رکشکوں کی ایک تنظیم نے رام للا میدان میں ایک ریلی نکالی اور مطالبہ کیا کہ گائے کو راشٹر ماتا قرار دیا جائے اور اس کے ذبح پر فوری امتناع عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ گو پشتمی کے موقع پر شنکر آچاریہ سوامی اوی مکتیشور نند سرسوتی نے کہا کہ گائے کو ذبح کرنا 33 کروڑ ہندو دیوی دیوتاؤں پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ گاؤں ماتا راشٹر ماتا پرتشٹھا آندولن کے بینر تلے بھارتیہ گاؤں کرانتی منچ نے احتجاج منعقد کیا اور مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ گائے کو راشٹر ماتا قرار دے۔ بھارتیہ گاؤں کرانتی منچ کے بانی گوپال منی مہاراج نے کہا کہ ملک کے سادھو اور سنت گزشتہ کئی سال سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گائے کو راشٹر ماتا قرار دیا جائے۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے حکومت پر تنقید کرنے کی وجہ سے حراست میں لینے کے رجحان پر تنقید کرتے ہوئے اسے احتیاطی نظر بندی قانون کا غلط استعمال قرار دیا۔ ہائی کورٹ نے صحافی سجاد احمد ڈار کی نظر بندی کو منسوخ کر دیا۔ صحافی سجاد احمد ڈار جو سجاد گل کے نام سے لکھتے ہیں، ان کو 16 جنوری 2022 کو ان الزامات کی بنیاد پر کہ ان کے ٹویٹس اور بیانات سے دشمنی کو فروغ ملتا ہے اور امن عامہ میں خلل پڑتا ہے، جموں کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے بغیر کسی خاص نظیر کے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے ڈار کی فوری رہائی کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ حکام کی جانب سے حکومتی نظام کی پالیسیوں یا کمیشنوں یا غلطیوں کے ناقدین کو حراست میں لینے کا ایسا رجحان جیسا کہ موجودہ زیر حراست پیشہ ور میڈیا پرسن کے معاملے میں ہے، ہمارے رائے میں احتیاطی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس این کوٹیشور سنگھ اور جسٹس ایم اے چودھری کی ڈویژن بینچ نے کہا کہ نظر بندی کی بنیادوں میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ زیر حراست شخص نے کوئی جھوٹی کہانی اپلوڈ کی ہے یا اس کی رپورٹنگ سچے حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ حراست میں لینے والی اتھارٹی نے خود اعتراف کیا ہے کہ زیر حراست شخص جس نے صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کی ہے وہ بطور صحافی کام کر رہا تھا اور اپنے علاقے میں ہونے والے واقعات کی کوریج کر رہا تھا، جن میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ میں بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی راما راؤ نے آج سرکاری ملازمتوں کے خواہاں نوجوانوں سے ملاقات کی۔ یہ امیدوار تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے کے ٹی آر سے بات چیت کی۔ کے ٹی آر نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے سرکاری ملازمتوں کے خواہاں افراد سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ میں نے انہیں تیقن دیا ہے کہ ان کا مستقبل تابناک ہے اور انتخابات کے فوری بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کھلے ماحول میں ہوئی بات چیت میں امیدواروں نے کے ٹی آر سے جاب کیلنڈر سے متعلق کئی سوالات کیے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن بورڈ کی تشکیل، منسوخ شدہ اور ملتوی شدہ امتحانات کے تعلق سے بھی بات چیت ہوئی۔ کے ٹی آر نے انہیں تیقن دیا کہ وہ 4 نومبر کی صبح 10 بجے اشوک نگر میں ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور سرکاری ملازمتوں پر بھرتیوں کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں کی فراہمی کے عہد پر کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں کانگریس حکومتوں نے سالانہ صرف 1000 تقررات کیے تھے، لیکن بی آر ایس حکومت نے 9.5 سال میں سالانہ 16,000 تقررات کیے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شہر حیدرآباد کے ایک سرکردہ تاجر محبوب عالم خان پر وقف جائیدادوں کے دھوکے کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ انہیں چیف منسٹر کے سی آر پر تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ محمود علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوب عالم خان کی چیف منسٹر پر تنقیدوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ محبوب عالم خان خود وقف جائیدادوں پر قبضہ اور دھوکے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محبوب عالم خان وقف جائیدادوں کے سب سے بڑے دھوکے باز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں صحافت کو محبوب عالم خان کے وقف کیسوں سے واقف کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں محبوب عالم خان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوا تھا۔ وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ محبوب عالم خان کے افراد خاندان ان پر خاندانی جائیداد کو فروخت کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج چیف منسٹر کے سی آر ملک بھر میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کی مثال ہے۔ کئی اسکیمات سے اقلیتوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ٹمریز تعلیمی اداروں کا جال بچھاتے ہوئے اقلیتی طلبہ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ انہیں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے بھی آئی ٹی کالجز وغیرہ بھی قائم کیے جائیں گے۔ محمود علی نے بتایا کہ کانگریس دور حکومت میں اقلیتوں پر معمولی بجٹ خرچ کیا جاتا رہا ہے، جبکہ کے سی آر حکومت نے اپنے 9.5 سال میں 12,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔
چیف منسٹر تلنگانہ و صدر BRS کے چندر شیکھر راؤ نے آٹوز کو فٹنس ٹیکس سے مکمل طور پر مستثنا قرار دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے ضلع کریم نگر کے ماناکنڈا اسمبلی حلقے میں BRS کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ اقتدار میں آنے پر ان کی حکومت آٹوز پر وصول کیے جانے والے فٹنس ٹیکس کو ختم کر دے گی۔ اس سے حکومت کو 100 کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے، تاہم یہ نقصان حکومت خود برداشت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں لاکھوں افراد آٹو چلاتے ہیں، انہیں ہر سال آٹو فٹنس کے لیے 1200 روپے ادا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹو کے فٹنس پر 700 روپے چارج اور سرٹیفکیٹ دینے کے لیے 500 روپے چارج کیے جاتے ہیں۔ ریاست بھر میں 5 لاکھ سے زائد افراد آٹو چلاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ان تمام کا تعلق غریب خاندان سے ہوتا ہے، اس لیے ان کی حکومت آٹو پر وصول کیے جانے والے ٹیکس کو ختم کرنے کا اقتدار سنبھالنے کے دن ہی فیصلہ لے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے الزام عائد کیا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کرپشن میں ملک بھر میں سر فہرست ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ برسر اقتدار آنے پر BJP ریاست میں کرپشن کے معاملوں کی تحقیقات کرائے گی اور کرپشن میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے گی۔ جنگاؤں میں بھگوا جماعت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے BRS دور حکومت کو اسکیم سے بھری حکومت قرار دیا اور BRS دور میں رونما اسکیمز جیسے کالیشورم پروجیکٹ، شراب اسکیم اور حیدرآباد کے میاں پور لینڈ اسکیم کا بھی تذکرہ کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ 2 دن قبل BJP کا منشور جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد پارٹی کالیشورم اور دھرانی کے بشمول ترقی کے نام پر مختلف پروجیکٹ میں حاصل کردہ کمیشن کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن قائم کرے گی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے گوشہ محل سے مقابلہ نہ کرنے پر تنقید کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ BJP کو یہاں قدم جمانے کا موقع دینا نہیں چاہتے، اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر اپنی انتخابی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ حلقہ اسمبلی خیرتآباد میں جلسے حالات حاضرہ سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ سیاسی بصیرت سے عاری لوگ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی تلنگانہ میں اپنی جڑوں کو مضبوط کرے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجلس گوشہ محل سے کیوں مقابلہ نہیں کرتی۔ ارے دیوانوں، سیاست کی بحث مجھ سے مت کرو، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ تم کوئی وقت طے کرو، قومی ٹیلی ویژن چینلوں کو بلاؤ، تمہارے بڑے بڑے چانکیہ کو بٹھاؤ، 1 نہیں 10 کو بٹھاؤ، 10 سے جی نہیں بڑھا تو 50 کو بٹھاؤ۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بول رہا ہوں، 10 منٹ تمہارے لوگ میرے سامنے بیٹھ نہیں پائیں گے۔ اویسی نے کہا کہ میرے دلائل کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور BJP مل کر تلنگانہ میں یہ کھیل کھیل رہی ہے۔ صدر مجلس نے کہا جو لوگ کانگریس کی تائید کر رہے ہیں، یاد رکھو کہ یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاست کا مسئلہ ہے۔ اسد الدین اویسی نے اپنی تقریر کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ خود جانتے ہیں کہ اگر ان کی پارٹی کی جانب سے کہیں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں تو وہاں BJP کو فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے گوشہ محل حلقے سے اپنے امیدوار کو کھڑا نہیں کیا تاکہ BRS کو فائدہ پہنچا سکے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران تلنگانہ میں سیاسی صف بندی کے تحت مقامی جماعت مجلس نے برسر اقتدار BRS کا دامن تھام لیا ہے اور مامو کو تیسری مرتبہ چیف منسٹر بنانے کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ متحدہ آندھرا پردیش میں تاریخ شاہد ہے کہ مجلسی قیادت نے ہمیشہ کانگریس کے ساتھ نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ قومی سطح پر تعلقات کو استوار رکھا تھا۔ دور اندیش قیادت سے محرومی کے بعد موجودہ قیادت صرف موقع پرستی اور وقتی فائدے کی مہم کے تحت اپنے محسنوں کو فراموش کر رہی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران اویسی برادران BJP سے زیادہ کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کھلے عام مسلمانوں سے BRS کی تائید کی اپیل کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا میں اویسی برادران کی تقاریر وائرل ہونے پر حیدرآباد کے شہریوں اور خاص طور پر مجلس کی تاریخ سے واقف ضعیف العمر افراد میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ سقوط حیدرآباد اور پھر مجلس کے احیا کی مکمل کہانی سے واقف بیشتر افراد نے موجودہ مجلسی قیادت کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے ریمارک کیے ہیں کہ کاش موجودہ نوجوان قیادت اپنے محسنوں کا احترام کرتی۔ حیدرآباد کی تہذیب محسنوں کی عزت اور تکریم کا درس دیتی ہے، لیکن مجلس کی موجودہ قیادت نے نامعلوم وجوہات کے تحت BRS کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ BRS اور BJP کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر خفیہ مفاہمت ہو چکی ہے اور اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات میں ایک دوسرے سے تعاون کا فیصلہ کیا گیا۔ مودی اور KCR میں قربت کا انکشاف اس وقت ہوا جب وزیر اعظم کے جلسے عام میں انکشاف کے بعد طویل خاموشی نے آخرکار KCR کو حقائق تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے آج شہر کے اسمبلی حلقہ جات خیرتآباد اور نامپلی میں روڈ شو کرتے ہوئے کانگریس امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ شہر میں ریونت ریڈی نے پہلی مرتبہ روڈ شو کیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام اور کانگریس کارکنوں نے شرکت کی۔ پارٹی امیدوار P وجیا ریڈی اور
محمد فیروز خان کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے عوام کو یقین دلایا کہ دونوں اسمبلی حلقہ جات کی ترقی کے علاوہ غریبوں کو امکنہ اراضی فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریونت ریڈی گڈی ملکاپور سے روڈ شو کا آغاز کیا اور بھوجا گٹا، زیبا باغ، ملے پلی، گوکل نگر، بازار گھاٹ، شادان کالج، چنتل بستی اور سید نگر فصلانسر میں روڈ شو کے ذریعے ریونت ریڈی نے عوام سے کانگریس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے صدر مجلس اسد الدین اویسی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ گزشتہ کئی انتخابات میں نامپلی کے رائے دہندوں نے مجلس اور اسد اویسی پر بھروسہ کرتے ہوئے مجلس کے رکن اسمبلی کو منتخب کیا، لیکن عوامی مسائل کی یکسوئی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجلس دراصل BRS کی مدد کر رہی ہے۔ اسد اویسی کار کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو شیواجی نگر، دیوان کا، نندن نگر اور سری رام نگر کے غریبوں کو پٹے جات الاٹ کیوں نہیں کیے گئے؟ اسد اویسی شاستری پورم میں 10 ایکڑ پر عالیشان محل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن غریب کو پٹے جات کے الاٹمنٹ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے کہا ہے کہ مسلم اقلیت کی سیاسی آزاد کو دبانے کے لیے عرصے دراز سے سازشیں کی جا رہی ہے۔ مجلس کے احیا کے بعد سے ہی کانگریس مجلس کی سرگرمیوں پر روک لگانے کی سازشیں کرتی آ رہی ہے۔ جب مجلس نے بلدیہ حیدرآباد پر قبضہ کر لیا تو راتوں رات حیدرآباد اور سکندرآباد کو ضم کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود مجلس کا دبدبہ برقرار رکھا گیا، جس کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے ہی گریٹر حیدرآباد بنایا۔ ان کا منصوبہ و مقصد ہرے پرچم والوں کے اقتدار اور ان کے دبدبے کو ختم کرنا ہے۔ اکبر الدین اویسی حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے علاقے شیخ پیٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ جیسے ہی اکبر الدین اویسی کا جلسہ کا اختتام ہوا، تمام شہریوں میں یہ بات گشت کرنے لگی اور سوشل میڈیا پر کئی ایک ویڈیوز جو مجلس اتحاد المسلمین اور کانگریس کی دوستی کے وائرل ہو رہے ہیں۔ لوگوں میں یہ باتیں گشت کرنے لگی ہے کہ اگر کانگریس مجلس کو روکنا چاہتی تھی تو کانگریس اور مجلس میں اتحاد کیوں تھا؟ کیوں ہمیشہ کانگریس اقتدار میں تھی جب مجلس ان کے ہمراہ تھی؟ حلقہ اسمبلی مہیشورم کے کانگریس پارٹی کے امیدوار کے لکشمن ریڈی نے حلقہ اسمبلی مہیشورم کے عوام کو تیقن دیا کہ کانگریس حکومت تلنگانہ میں اقتدار میں آنے کے بعد سماجی کارکن شیخ سعید باوزیر کے قتل کے کیس کی CID تحقیقات کرائی جائے گی۔ ایک میٹنگ میں لکشمن ریڈی نے کہا کہ جلپلی میونسپلٹی کے لینڈ گریبرز کا ایک گروپ اس قتل میں ملوث تھا۔ یہ بھی الزامات ہیں کہ شیخ سعید باوزیر کے قتل میں BRS وزیر کا بیٹا بھی ملوث ہے، کیونکہ وہ جلپلی میونسپلٹی میں بہتر شہری انفراسٹرکچر کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اسی لیے کانگریس پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد شیخ باوزیر کے قتل کے کیس کو CID کے تحت جانچ کی جائے گی۔